एपिसोड 668। 4 घंटे के बाद उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, फिर वॉशरूम में जाना चाहता था। उसके अंदर से आवाज़ आई, तुमने जरीना से कहा था जब तक वो नहीं आएगी तुम बिस्तर पर रहोगे और आंखें नहीं खोलोगे। मैं अपने मामूल के मुताबिक सुबह बाथरूम से निकलकर जॉगिंग के लिए जाता हूँ और जब तक थक नहीं जाता तब तक दौड़ता और वर्जिश करता रहता हूँ। आज मामूल के मुताबिक ऐसा ना करो। जरीना को अपनी मोहब्बत से मुतासिर करने के लिए बिस्तर पर लेट जाओ, वो आती ही होगी। वो मजबूरन बिस्तर पर आकर लेट गया। 15 मिनट तक बेजारी से करवटें बदलता रहा। फिर उसने आहट सुनकर आंखें बंद कर लीं। उसके करीब खुशबू का झोंका आया था। चंद सांसों के बाद सांसों की आंच महसूस हुई। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। चेहरा इतना करीब था कि सारी दुनिया छुप गई थी। आंखों के सामने वही थी, सुबह की तरह उजली, शबनम की तरह धुली हुई और ताज़ा गुलाब की तरह निखरी हुई थी। ये ऐसा वक्त होता है जब हुस्न शबाब के तिलिस्म से कोई निकलना नहीं चाहता, मगर वो पीछा छुड़ाकर जॉगिंग के लिए जाना चाहता था। उसके दिमाग में वो पुरस्कार आवाज़ नहीं थी। उसने मौका देखकर पूछा, जरीना तुम सुबह जॉगिंग और लाइट वर्जिश नहीं करती? हम दोनों बहनें मम्मी के साथ रोज़ ही लंबी दौड़ लगाती हैं। आज तुम्हारी मेहमान नवाजी ज़रूरी थी, इसलिए। वो जल्दी से उठकर बोला, इससे बेहतर मेहमान नवाजी नहीं हो सकती कि हम एक साथ सुबह का वक्त गुजारें। तुम तैयार हो जाओ, मैं वॉशरूम से अभी आता हूँ। जरीना अली तैमूर के साथ बाहर जाने के ख्याल से खुश हो गई। वो दोनों आधे घंटे बाद रिहाइशगाह से बाहर आए, फिर दोनों एक साथ दौड़ते हुए दूर चले आए। तकरीबन 1 मील के फासले पर कितने ही मुसल्लह अफराद नजर आने लगे। वो जरीना को देखकर अलर्ट हो गए थे और सैल्यूट कर रहे थे। अली तैमूर ने पूछा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से 1 मील के फासले पर समंदर है। ये सब साहिली गार्ड्स हैं, उधर मोर्चा बनाकर रहते हैं। न किसी को पापा की इजाज़त के बगैर जजीरे के बाहर जाने देते हैं और न ही किसी को हमारे जजीरे में आने देते हैं। आओ वापस चलें। वापसी पर एक जगह रुक कर जरीना अपने अंदाज में योगा की वर्जिशें करने लगी। जब अली तैमूर अपने मखसूस अंदाज में वर्जिश करने लगा तो वो हैरानी से देखने लगी। वो बड़ी देर तक ऐसी मशकों से गुजरता रहा। आखिर उसने एक बुलंद शाख से छलांग लगाई, फ़ज़ा में 2 कलाबाजियाँ खाईं। जरीना ने सांस रोक ली। उसे यकीन था कि वो बुरी तरह ज़मीन पर गिरेगा, लेकिन वो ठीक उसके सामने आकर दोनों पाँव पर खड़ा हो गया। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, मेरा तो दम निकल रहा था। क्या रोज़ ऐसी ही मशक़ें करते हो? हाँ, कितनी ही मुख्तलिफ और ख़तरनाक मशक़ें हैं जो हमें बाबा साहब के इदारे में सिखाई जाती हैं। अब मैं यहाँ से कोई भारी चीज़ उठाकर घर तक दौड़ता हुआ जाऊँगा। घर यहाँ से आधे मील के फासले पर है। वो इधर उधर मतलाशी नज़रों से देख रहा था। कोई भारी पत्थर नज़र नहीं आ रहा था। उसने पूछा, अपना वज़न बताओ। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी 80 पाउंड की हूँ। क्या मुझे उठाकर दौड़ने का इरादा है? उसकी बात ख़त्म होते ही अली तैमूर ने उसको दोनों हाथों से थाम कर उठा लिया, उसको सर से बुलंद कर लिया, फिर वहाँ से दौड़ना शुरू किया। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी। बेचारी गलत समझ रही थी। उसको मालूम ही नहीं था कि इस वफाशुआर दीवाने के दिलो दिमाग पर सिर्फ फरजाना की हुकूमत है। सलमान राजी अपनी वाइफ के साथ बरामदे में खड़ा अपनी बेटी को अली तैमूर के हाथों में देखकर कह कह लगा रहा था। खानम ने कहा, मेरी बच्ची कहीं गिर ना जाए। वो नागवारी से बोला, मैंने कितनी बार समझाया है, हम दहशतगर्दों की दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ हमारी औलाद को कब और कहाँ ज़ख्म लगेंगे ये हम नहीं जानते। इनकी बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने सुपर मास्टर से दोनों पारस का सौदा किया है। इन जवानों को इस जजीरे में छुपाकर फराद अली तैमूर की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ। जब तक हम इन्हें छुपाकर रखने में कामयाब रहेंगे हमें कोई ख़तरा पेश नहीं आएगा। खानम ने पूछा, जब फराद को मालूम होगा तब क्या होगा? वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारी बेटियों की ज़िंदगी बन जाएगी। वो अपनी बहुओं से कभी दुश्मनी नहीं करेगा। अगर उनसे औलाद होगी तो उन्हें और ज़्यादा मान देगा। मैंने खूब सोच समझ कर ये कदम उठाया है। पारस अली तैमूर ने दौड़ते हुए करीब आकर जरीना को उसके माँ बाप के सामने उतार कर खड़ा कर दिया। फिर कहा, सॉरी अंकल, मैं हर रोज़ सुबह कोई वज़नी चीज़ उठाकर दौड़ता हूँ। रास्ते में कोई चीज़ नहीं मिली, मैंने जरीना को उठा लिया। इसे चारों तरफ से देख लें, ये बिल्कुल ठीक है। वो सब हंसने लगे।
ناشتے کے وقت یاسمینہ اور علی تیمور کی ملاقات ہوئی۔ زرینہ نے پوچھا، کیسی طبیعت ہے یاسمینہ؟ بالکل ٹھیک ہوں، ابھی ممی اور پاپا کے ساتھ پارس سے ملنے جاؤں گی۔ سلمان رازی نے کہا، ابھی تمہارا اس سے ملنا مناسب نہیں ہے، یہاں رہو اور سانس روکنے کی مشقیں کرو، ورنہ مسٹر فرات پھر تمہیں ٹریپ کر لیں گے۔ پارس علی تیمور نے چونک کر پوچھا، کیا میرے پاپا ایک لڑکی کو ٹریپ کریں گے؟ وہ بھی ایسی لڑکی کو جو ایک دن ان کی بہو بننے والی ہے؟ انکل، آپ کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ بیٹے، ہمیں شبہ ہے، آپ اس شبہ کو ذہن سے نکال دیں۔ سلمان رازی نے اس سلسلے میں بحث نہیں کی۔ ناشتے کے بعد وہ خانم اور یاسمینہ کے ساتھ چلا گیا۔ گھر میں زرینہ اس کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ یوں تو 2 درجن مسلح افراد اس رہائش گاہ کے چاروں طرف ڈیوٹی پر موجود رہتے تھے، لیکن کوئی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ زرینہ نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، میں نے کئی بار دانتوں میں انگلی دبائی، اپنے بازو میں چٹکی لی کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں پا کر بھی پانے کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ علی، مجھے بازوؤں میں چھپا لو۔ وہی پرسرار آواز کہنے لگی، آدمی بنو، پیار کرنا سیکھو۔ وہ جاگنا چاہتی ہے، اسے پوری محبت سے جگاؤ۔ وہ آواز کا تابع دار تھا، اس کے بچپن کو سلانے اور نئی بہاروں کو جگانے لگا۔ پھر سوچ کے ذریعے بولا، اگر تم میرے اندر موجود ہو تو پلیز ایسے وقت چلے جاؤ۔ وہ آواز پھر سنائی نہیں تھی، لیکن دوسری بار اسے اپنی ماما کی آواز سنائی تھی۔ رسونتی بول رہی تھی۔ اس نے جلدی سے سانس روک لی، پھر زرینہ سے الگ ہو کر بولا، سوری، ابھی میری ماما مخاطب کر رہی تھیں۔ میں نے سانس روک لی، تم ذرا ادھر بیٹھ جاؤ، وہ پھر آئیں گی۔ وہ اپنی ماں کی عادت کو سمجھتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آئی۔ اس سے معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ کہاں ہے اور وہ مہربان کون ہے جو ماں باپ سے چھڑا کر اپنے گھر لے آیا ہے، لیکن اس نے ماں کو ٹال دیا۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد اس نے سانس روک لی۔ ماں چلی گئی۔ اس آواز نے کہا، میں تم سے خوش ہوں، تم نے بڑی خوبصورتی سے اپنی ماما کو ٹال دیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد خانم اور یاسمینہ واپس آ گئیں۔ خانم نے کہا، پارس یہاں دوپہر تک آ جائے گا، تم اپنے بھائی سے مل سکو گے۔ دوپہر ہونے سے پہلے ہی علی تیمور کو وہی آواز سنائی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے حکم پر فوراً عمل کرو۔ زرینہ سے کہو اس کے ساتھ باہر چہل قدمی کے لیے جاؤ گے، وہ انکار نہیں کرے گی۔ تم اسے لے کر شمالی ساحل کی طرف جاؤ۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا شمالی ساحل کدھر ہے؟ بحث میں وقت ضائع نہ کرو، زرینہ تمہیں راستہ دکھا دے گی۔ اس نے زرینہ سے باہر چلنے کے لیے کہا۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ خانم نے کہا، ابھی مسٹر رازی کا فون آیا تھا، انہوں نے تاکید کی ہے کہ ہم اپنے دماغوں میں کسی خیال خانی کرنے والے کو نہ آنے دیں۔ ماسٹر زیرو سے تمہارے پاپا کا اختلاف ہو گیا ہے۔ علی تیمور نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، زرینہ میرے ساتھ رہے گی، ہم دونوں کسی کو دماغ میں آنے نہیں دیں گے، اور جو سامنے آئے گا وہ منہ کی کھا کر جائے گا۔ خانم نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ زرینہ کے ساتھ گھر سے نکل کر بولا، ہم شمال کی طرف چلیں گے، تم گائیڈ کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ اس آواز نے کہا، علی تیمور، میرے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی سے سلمان رازی جھگڑا کر بیٹھا ہے، میں اسے ایک اچھا سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ تم اپنے دماغ میں میرے خیال خانی کرنے والے ساتھی کو آنے دو۔ اس کے کوڈ ورڈز ہیں، ہم 4 پرندے جزیرے سے پرواز کریں گے۔ یہ 4 پرندے کون ہیں؟ تمہیں آگے چل کر معلوم ہو جائے گا۔ میرے ساتھی کا فرضی نام ماسٹر زیرو ہے، تم اس کا ساتھ دو گے اور سلمان رازی کی مخالفت کرو گے۔ ویسے تم زرینہ کو اغوا کر کے مخالفت کی ابتدا کر چکے ہو۔ چند سیکنڈز کے بعد ماسٹر زیرو نے اس کے دماغ میں آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، اب شمال کی سمت نہ جاؤ۔ میں وہاں سے ایک لانچ میں فرار ہونا چاہتا تھا، مگر سلمان رازی نے اپنے تمام وفاداروں کو میرے خلاف ہوشیار کر دیا ہے۔ تم زرینہ کو اپنے اعتماد میں لو۔ مشرق کی سمت گھنا جنگل اور پہاڑیاں ہیں، وہ ادھر تمہاری رہنمائی کرے گی۔ پارس علی تیمور نے چلتے چلتے رک کر زرینہ سے پوچھا، تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ میں زبان سے نہیں کہوں گی، آزما کر دیکھ لینا۔ مجھے جزیرے کے مشرقی حصے میں لے چلو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی آزمائش ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ سمت بدل کر مشرق کی سمت جانے لگی۔ اس نے کہا، آزمائش بہت سخت ہے، تم فیل ہو جاؤ گی۔ جو لڑکی محبت میں جان دے سکتی ہے
وہ کسی امتحان میں فیل نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے تو تم میرے ساتھ ابھی اس جزیرے سے باہر جاؤ گی؟ ہاں ضرور جاؤں گی، لیکن ممی اور پاپا سے کیا کہوں گی؟ انہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک لڑکی کو بھاگنے کے لیے اپنے بڑوں سے اجازت نہیں لینی چاہیے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، خوب مذاق کرتے ہو۔ جب میاں بیوی راضی ہیں اور ماں باپ راضی ہیں تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ تمہارے والدین ہماری شادی کے بعد اس جزیرے میں قید رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ نہیں، یہ سچ ہے۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا ہماری شادی میں میرے والدین بھی یہاں آئیں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے میرے والدین کو اس جزیرے کا پتہ بھی نہیں بتایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھے والدین کے پاس جانے بھی نہیں دیں گے۔ ہاں، پاپا نے ایک بار کہا تھا تم ہمیشہ اس جزیرے میں میرے ساتھ رہو گے۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تمہارے ماں باپ پرابلم بن جائیں گے۔ پرابلم تو تمہارے ماں باپ بن گئے ہیں۔ ابھی چلو، میں ان سے صاف صاف کہہ دوں گی کہ شادی کے بعد تم مجھے جہاں لے جا کر رکھنا چاہو گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ تم اپنے باپ کی ضد اور ہٹ دھرمی کو خوب سمجھتی ہو، اور میں بھی سمجھ گیا ہوں کہ وہ میرے باپ کا دشمن ہے، میرا دوست کبھی نہیں ہوگا۔ علی تیمور، تم اچانک دشمنی کے لہجے میں بولنے لگے ہو۔ مجھ سے محبت ہے تو بھروسہ کرو، میں اپنے والدین سے تمہارے حق میں فیصلہ کرا لوں گی۔ پہلے مجھے ایک سعادت مند بیٹی کا فرض ادا کرنے دو۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو میں تمہیں اس جزیرے سے نکال کر لے جاؤں گی۔ میں تمہارے والدین کا فیصلہ جانتا ہوں، لہٰذا واپس جانے کی حماقت نہیں کروں گا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، باتوں ہی باتوں میں گھنے جنگل تک چلی آئی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا مجھے چھوڑ کر واپس جاؤ گی؟ کیا تم چاہتے ہو والدین کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلی جاؤں؟ تم جوان ہو چکی ہو، تمہیں باقی زندگی اپنے مرد کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اس کے قانونی اور مذہبی طریقے ہیں۔ جو لڑکی شادی سے پہلے والدین کو دھوکہ دے کر جاتی ہے وہ ایک دن اپنے شوہر کو بھی دھوکہ دیتی ہے۔ ایک دن تم ہی تانے دو گے کہ ماں کا دودھ پینے والی والدین کے لاڈ پیار میں پلنے والی تمام محبتوں اور احسانوں کو بھلا کر والدین کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا میں بھروسے کے قابل نہیں ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے باتیں کرتی رہو۔ میں واپس جاؤں گی، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ پارس علی تیمور نے اسے اچانک اٹھا کر کندھے پر لاد لیا، پھر وہاں سے دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ وہ پہلے محبت سے سمجھاتی رہی، مجھے چھوڑ دو، میری بات سمجھو، میں تمہاری ہوں، مگر ہمیں اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ مگر وہ دوڑتا جا رہا تھا۔ آخر وہ مجبور ہو کر چیخنے چلانے لگی۔ اس کی آواز دور دور تک گونجتی جا رہی تھی۔ اچانک ٹھائیں کی آواز ابھری، ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی۔ وہ دوڑتے دوڑتے رک گیا، چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ دو مسلح شخص ایک درخت کی آڑ سے نکلے۔ ایک نے کہا، بیبی کو نیچے اتارو اور اسے ہمارے پاس آنے دو۔ وہ اترنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس نے اور مضبوطی سے کاندھے پر اسے جکڑ لیا۔ اس کے اندر آواز نے کہا، میں بولنے والے کے دماغ میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے سانس روک لی، ان سے اپنے طور پر نمٹ کر آگے بڑھو۔ وہ دونوں مسلح افراد کو دیکھتے ہوئے بولا، زرینہ میرے لیے ڈھال ہے، گولی چلاؤ گے تو یہ بھی زخمی ہوگی یا ماری جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے زرینہ کو اپنے سامنے کر کے اس طرح پکڑ لیا تھا کہ وہ مکمل ڈھال بن گئی تھی۔ وہ دونوں اسٹین گن اٹھائے اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا ایک علی تیمور کے آگے رہے گا، دوسرا پیچھے چلا جائے گا، پھر اس کے پاؤں میں تڑا تڑ گولیاں لگیں گی تو وہ گر پڑے گا۔ لیکن اس نے قریب آتے ہی زرینہ کو ایک کے اوپر اچھال دیا۔ دوسرا پیچھے کی طرف جانا چاہتا تھا۔ اسے ایسے حملے کی توقع نہیں تھی۔ جب ہاتھ پر ٹھوکر پڑی تو معلوم ہوا شکار ہونے والا ایسے وقت جان پر کھیل جاتا ہے۔ ٹھوکر پڑتے ہی اسٹین گن ہاتھ سے نکل کر علی تیمور کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے پلٹ کر اس کے پاؤں پر گولیاں چلائیں، جو زرینہ کو سنبھالتے سنبھالتے گر پڑا تھا۔ دوسرے نے اس پر چھلانگ لگائی، اس کے ہاتھ سے بھی اسٹین گن گرا دی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے خود ہی اسٹین گن چھوڑ کر اسے ایک گھونسا رسید کیا۔ گھونسا کھانے والے کو یوں لگا جیسے آنی ہتھوڑا پڑا ہو۔ آنکھوں کے سامنے قمقمے چلنے بجھنے لگے۔ اس نے سر چٹک کر دونوں پاؤں پر کھڑے رہنے کی کوشش کی۔ منہ پر لات پڑتے ہی اس کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ اچھل کر زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ علی تیمور نے اسٹین گن اٹھا کر اس کے پیروں کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اب دونوں اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس نے ایک اسٹین گن کو بلٹ بیلٹ سے خالی کیا، اسے ایک طرف پھینکا، پھر ایک ریوالور دوسری اسٹین گن اٹھائی۔ زرینہ اٹھتے ہوئے بولی،
मुझे अनाड़ी न समझो, मैं इतनी देर में स्टेन गन उठाकर तुम पर गोलियां चला सकती हूं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने हाथ खींचकर फिर उसे शाने पर लात लिया। वो दुरुस्त कह रही थी, उस पर गोलियां चला सकती थी, मगर दिल से मजबूर हो गई थी। इस मजबूरी ने उसे फिर कैदी बना दिया था। वो उसे उठाए दौड़ता जा रहा था। मास्टर जीरो ने उसके दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, मैं तुम्हें दूरबीन से देख रहा हूं, तुम सही समत में आ रहे हो। सामने बहुत दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर लकड़ियों से बना हुआ एक कॉटेज है। मैं उसी कॉटेज की खिड़की से तुम्हें देख रहा हूं, सीधे चले आओ। वो पहाड़ी की समत ही दौड़ रहा था। 2 घने दरख्तों के दरमियान एक कॉटेज दिखाई दे रहा था। पहाड़ी की बुलंदी 100 फुट होगी। उसकी चोटी पर कॉटेज बना हुआ था। अचानक कई गाड़ियां पहाड़ी के दामन में आकर रुक गईं। कितने ही मुसल्लह अफराद उनमें से छलांगे लगाकर बाहर आए, फिर दरख्तों और बड़े बड़े पत्थरों के पीछे पोजीशन संभालने लगे। पारस अली तैमूर ने स्टेन गन शाने से लटकाई, दूसरे शाने से जरीना को उतारा, फिर उसकी कनपटी से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए बुलंद आवाज से कहा, तुम तादाद में बहुत ज्यादा हो, हजारों गोलियां चला सकते हो, लेकिन सलमान राजी की बेटी के लिए सिर्फ एक गोली काफी है। चारों तरफ से पोजीशन लेने वाले उसे धमकी के तौर पर घेर सकते थे, लेकिन गोलियां नहीं चला सकते थे। पहाड़ी की बुलंदी पर कॉटेज तक जाने के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा पथरीला रास्ता बनाया गया था। अली तैमूर ने कहा, मुझे ऊपर जाने का रास्ता दो। इस रास्ते से 100 गज दूर चले जाओ। अगर कोई करीब आने की हिमाकत करेगा तो मैं गोली मार दूंगा। मुझे किसी के कत्ल पर मजबूर ना करो। मुसल्लह अफराद के गुरोह के लीडर ने कहा, मिस्टर अली तैमूर, तुम्हारा दिमाग शैतान के चुंगल में है। तुम सलमान राजी जैसे दोस्त से दुश्मनी और दुश्मन से दोस्ती कर रहे हो। मुझे बातों में लगाकर वक्त ज़ाया ना करो। मैं किसी के चुंगल में नहीं हूं। अली तैमूर, ज़रा अकल से सोचो। आज से पहले तुमने और तुम्हारे पापा ने कभी किसी औरत की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाया, कभी किसी की बेटी को अगवा नहीं किया। क्या तुम फराद अली तैमूर का बेटा होने में फ़ख्र कर सकते हो? उसने गुरोह लीडर पर गोली चला दी। वो किसी को कत्ल नहीं करना चाहता था, सिर्फ लीडर के बाजू को जख्मी करना चाहता था। निशाना इतना सच्चा था कि सिर्फ बाजू ही जख्मी हुआ। वो तड़प कर गिर पड़ा। पारस ने कहा, यह निशानेबाजी का एक हल्का सा नमूना है। मैं चाहता तो तुम्हें उसी गोली से हमेशा के लिए ठंडा कर देता। अब आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना जरीना को जख्मी होते देखोगे। वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटने लगे, वहां से दूर जाने लगे। जब वो रुकना चाहते तो वो सख्त लहजे में बोलता, और दूर जाओ, मैं किसी को चालाकी दिखाने का मौका नहीं दूंगा, और दूर जाओ। वो मजबूर थे। जजीरे के मालिक की बेटी को सही सलामत हासिल करना चाहते थे, इसलिए पहाड़ी रास्ते से बहुत दूर चले गए। अली तैमूर ने पूछा, जरीना, तुम आराम से चलोगी या मैं ज़बरदस्ती करूं? वो आगे आगे चलते हुए बोली, तुम मेरे खुलूस और मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। अब मैं किसी से आंखें मिलाकर नहीं कह सकूंगी कि मुझसे मोहब्बत करने वाला लाखों में एक है। वो उसके पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए बोला, कौन कमबख्त तुमसे मोहब्बत कर रहा है? वो तो मुझे मजबूर किया जा रहा था। अच्छा हुआ उस पुरस्कार आवाज़ ने जल्द ही मोहब्बत का ड्रामा ख़त्म कर दिया। मैं तो बेजार हो गया था। ये पुरस्कार आवाज़ का मतलब क्या हुआ? क्या किसी ख्याल खानी करने वाले की बात कर रहे हो? क्या उसने मेरे अगवा के लिए तुम्हें मजबूर किया है? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामोशी से चलती रहो। मुझे यकीन है तुम मुझे दिल से चाहते हो। अभी किसी ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा रखा है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की आई है, दूसरी कोई आई है ना आएगी। मेरी इत्तला के मुताबिक तुम्हारे भाई पारस ने जोजो से शादी की। फिर सुना है कि तंजीम वाले मुल्क में उसकी एक और शरीक हयात है। इसके बावजूद वो यास्मीना से मोहब्बत करता है, उससे शादी करने को तैयार है। अरे वो एक नंबर का फ्रॉड है। एक दिन तुम्हारा सारा ख़ानदान सर पकड़ कर रोएगा। वो करता कुछ है, समझाता कुछ है। जब तक असल बात समझ में आती है, वक्त गुजर चुका होता है। उसी वक्त पहाड़ी के दामन में सलमान राजी की जीप आकर रुकी। पारस उसके साथ बैठा हुआ था। उसने जीप से छलांग लगाकर पहाड़ी की बुलंदी पर देखा। वो जरीना के साथ निस्फ बुलंदी तय कर चुका था। सलमान राजी ने राइफल उठाकर निशाना लिया। पारस ने राइफल को एक तरफ हटाकर कहा, देखते नहीं जरीना उसके निशाने पर है? वो झुंझुलाकर बोला, मेरी औलाद की तरफ आज तक किसी ने आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं की, और वो रिवॉल्वर उठा रहा है।
میں اسے گولی چلانے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کی پشت ہماری طرف ہے، میری گولی پہلے اسے لگے گی، پھر وہ ریوالور پکڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ پارس نے کہا، مسٹر رازی تمہیں یقین نہیں آئے گا، ہم دونوں بھائیوں کے سر کے پیچھے بھی ایک آنکھ ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں مگر پیچھے کی خبر رکھتے ہیں۔ میری بات سمجھو، وہ اس قدر پھرتیلا ہے کہ تمہاری رائفل کی گولی سے کترائے گا، نتیجے کے طور پر زرینہ ہلاک یا زخمی ہوگی۔ بیٹی کا معاملہ تھا، وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بے بسی سے رائفل کو زمین پر پٹک کر کہا، تم نہیں جانتے سپر ماسٹر کے ذرائع بہت وسیع ہیں، اس کا ہیلی کاپٹر کہیں سے آ رہا ہوگا، ہم پہاڑی پر نہیں جا سکیں گے، وہ اور ماسٹر زیرو میری بیٹی کو لے جائیں گے۔ پارس نے کہا، بیٹی کی عزت اور زندگی خطرے میں دیکھ کر تمہارے منہ پر سپر ماسٹر کا نام آ گیا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ہم دونوں بھائیوں کو اغوا کرانے کا انتظام اسی نے ایک نئے انداز میں کیا ہے۔ وہ غصے سے بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر یہ غلطی پر پچھتانے کا وقت نہیں ہے، کوئی تدبیر سوچو۔ پارس جیپ میں بیٹھ کر بولا، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کی۔ سلمان رازی نے بیٹھتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ جیپ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہاری بیٹی کو واپس لے آؤں گا، لیکن ایک شرط پر۔ ارے ایسے وقت کیا شرط منواتے ہو، جلدی سے بتاؤ۔ آج کے بعد ہم دونوں بھائی جزیرے میں آزاد رہیں گے اور جب چاہیں گے یہاں سے جا سکیں گے۔ کیا تم بھی میری یاسمینہ سے بے وفائی کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، میں صرف آزادی کی شرط ماننے کو کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ پارس نے ایک جگہ جیپ روک کر کہا، میں پہاڑی پر جا رہا ہوں، تم اپنے لوگوں میں جاؤ، میں زرینہ کو واپس لے آؤں گا۔ کیا مجھے نادان باپ سمجھ کر جھوٹی تسلی دے رہے ہو؟ کاٹیج میں ماسٹر زیرو ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے، علی تیمور بلندی پر پہنچ رہا ہوگا۔ پارس نے جیپ سے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا، میں اس سے پہلے اوپر پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے چڑھائی پر دوڑنا شروع کیا۔ سلمان رازی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اونچائی پر اتنی تیزی سے چڑھتا ہوا جا رہا تھا جیسے ہموار زمین پر دوڑ رہا ہو۔ اس نے 50 برس کی زندگی میں کسی کو بلندی کی طرف یوں دوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ سلمان رازی نے فوراً ہی جیپ کو واپس موڑ لیا۔ وہ اپنے لوگوں میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ پارس اپنے بھائی علی تیمور سے بلندی پر پہنچتا ہے یا نہیں۔ علی تیمور اپنے بھائی سے بے خبر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا تھا کیونکہ زرینہ کی رفتار سست تھی۔ ماسٹر زیرو کاٹیج کی کھڑکی سے لگا ہوا دونوں ہاتھوں میں مشین گن تھامے کبھی زرینہ اور علی تیمور کو آتے دیکھ رہا تھا اور کبھی پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے سلمان رازی اور اس کے مسلح افراد پر نظر رکھتا جا رہا تھا۔ وہ یکبارگی چونک کر اچھل پڑا۔ منی مشین گن ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ کسی نے اس کے شانے کو تھپ تھپایا تھا۔ اچھل کر پلٹتے ہی منہ پر ایک ہتھوڑا سا ہاتھ پڑا۔ آنکھوں کے سامنے ناچتے ہوئے تاروں کے درمیان پارس دکھائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ پچھلا دروازہ تم نے میرے بھائی کے لیے کھلا رکھا ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے بھائی سے ملو۔ ماسٹر زیرو چیخ کر علی تیمور کو ہوشیار کرنا چاہتا تھا مگر دوسرا ہاتھ پڑتے ہی گن سمیت گر پڑا۔ واٹسو روکی نے دونوں بھائیوں کو صحیح معنوں میں فولاد بنایا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ میں ہی ڈھیلا پڑ گیا۔ مزید 2 ہاتھ پڑنے پر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے پہلے کی طرح کھڑکی سے یوں لگا کر کھڑا کر دیا کہ کاٹیج میں داخل ہونے والے علی تیمور کو وہ ہتھیار کے ساتھ کھڑکی کے باہر دیکھتا ہوا نظر آتا۔ اس نے مشین گن کا بلٹ بیلٹ نکال دیا، پھر دوڑتا ہوا آ کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ یہ کارروائی کرنے کے دوران اسے ایک طرح سے ناکام ہونے کا خیال آیا تھا، یعنی سپر ماسٹر اگر علی تیمور کے دماغ سے نکل کر ماسٹر زیرو کے پاس آئے گا تو بازی پلٹتے دیکھ کر علی تیمور کو ہوشیار کر دے گا۔ بس ایک امید تھی کہ سپر ماسٹر اس کے بھائی کو ہدایات دینے میں مصروف ہوگا اور ماسٹر زیرو کے پاس نہیں آئے گا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ وہ آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ آ چکا تھا، لیکن دروازے کے باہر رک گیا تھا۔ اس کے اندر پراسرار آواز نے پوچھا، کیوں رک گئے؟ اندر جاؤ۔ وہ کہنے لگا، نیند کی حالت میں بھی میرا دماغ بیدار رہتا ہے اور ابھی تو میں جاگ رہا ہوں۔ وہ تمہارا ماسٹر زیرو مشین گن کھڑکی سے لگائے اس پر جھکا ہوا ہے، اس کی صرف پشت نظر آ رہی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مر چکا ہے یا زخم کھا کر بے ہوش ہو گیا ہے۔ اس کا لہو بوند بوند فرش پر ٹپک رہا ہے۔ آواز نے کہا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ پارس نے ماسٹر زیرو پر قابو پانے کے بعد بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ اس نے مار مار کر ماسٹر کا منہ توڑ دیا تھا۔
پھر اس کا منہ مشین گن پر جھکا کر کھڑکی سے باہر رکھا تھا تاکہ لہو باہر ٹپکتا رہے، لیکن کبھی کبھی حساب کتاب غلط ہو جاتا ہے۔ لہو اس کے منہ سے رستا ہوا گن کی نالی پر پھیلتا ہوا کھڑکی کے اندر فرش پر ٹپک رہا تھا۔ اسی آواز نے علی تیمور کے دماغ میں کہا، تم نے درست کہا تھا، ماسٹر زیرو بے ہوش ہے، صرف آدھا گھنٹہ کسی طرح بچنے کی کوشش کرو، ہیلی کاپٹر پہنچنے ہی والا ہے۔ پارس علی تیمور نے کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا، پھر سخت لہجے میں پوچھا، اندر کون ہے؟ ایک ہے یا 10 ہیں؟ جتنے بھی ہیں، میں وارننگ دیتا ہوں کہ زرینہ کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ۔ پارس نے دروازے کے پیچھے سے کہا، میں ہوں تمہارا بھائی، تم جانتے ہو میں ہتھیار نہیں رکھتا اور میرے پیچھے کبھی فوج نہیں ہوتی، میں آ رہا ہوں، گولی نہ چلانا۔ وہ دروازے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ دونوں بھائی بہت عرصے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک دروازے کے اندر تھا، دوسرا باہر۔ دوسرے نے پوچھا، ہیلو پارس، کیسے ہو؟ خیریت سے نہیں ہوں۔ خیریت کیوں نہیں ہے؟ جب ایک بھائی ہتھیار لے کر سامنے آئے تو دوسرے بھائی کی خیریت نہیں ہوتی۔ یہ ہتھیار تمہارے لیے نہیں ہے، اچھا ہوا تم یہاں تنہا آئے ہو۔ ہم اس جزیرے سے زرینہ اور ماسٹر زیرو کو لے کر نکل جائیں گے، ایک ہیلی کاپٹر آنے والا ہے۔ میرے بھائی علی تیمور ایک غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے، وہ کسی کی بیٹی کو اغوا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر سپر ماسٹر بول رہا ہے، میں اسے بتا دوں کہ ہیلی کاپٹر خالی جائے گا یا تباہ ہو جائے گا۔ تم چیلنج کر رہے ہو؟ بھائی کو نہیں، سپر ماسٹر کو۔ میرے اندر کوئی سپر ماسٹر نہیں ہے، میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، ہمیشہ کی طرح آزاد ہوں، فرحاد علی تیمور کا بیٹا اور تمہارا بھائی ہوں۔ بھائی ہونے کا ثبوت دو، وہ ریوالور پھینک دو۔ ہم بچپن سے خالی ہاتھ گلے ملتے آئے ہیں، آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ مجھے افسوس ہے، یہ ریوالور میں نے زرینہ کے باپ اور اس کی فوج کو دور رکھنے کے لیے پکڑا ہے، ورنہ تم جانتے ہو میں بھی عام حالات میں کبھی معمولی سے ہتھیار کبھی بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پارس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ تم نے میرے لیے ریوالور نہیں اٹھایا ہے۔ وہ دروازے کے باہر آ گیا۔ علی تیمور نے للکار کر کہا، خبردار میرے قریب نہ آنا، میں تمہاری مکاریوں کو بچپن سے جانتا ہوں۔ پارس نے گہری سانس لے کر کہا، مکاری تو ابھی دکھا سکتا ہوں لیکن نہیں دکھاؤں گا، زرینہ کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر کاٹیج کے اندر آ گیا۔ علی تیمور نے کہا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ دروازے کو اندر سے بند کر لو، جب تک ہیلی کاپٹر واپس نہ جائے دروازہ نہ کھولنا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پنجوں کے بل چلتا ہوا سامنے والے دروازے پر آیا، اسے کھول کر باہر نکلا۔ پہاڑی کے نیچے سلمان رازی اور اس کے وفادار اسے دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رکنے کے لیے کہا، پھر پانی کی ٹنکی تک جانے والے پائپ کو پکڑ کر چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ لکڑی کی چھت پر اوندھا لیٹ کر چھپکلی کی طرح رینگتا ہوا پچھلے حصے کی طرف جانے لگا۔ دور سے آنے والے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب فوراً ہی کچھ کر گزرنا تھا، ہیلی کاپٹر سے دیکھنے والے اس پر فائرنگ کر سکتے تھے۔ علی تیمور ایک ہاتھ سے زرینہ کا بازو پکڑے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر پہاڑی کے پچھلے حصے کی طرف سے آ رہا تھا، اس لیے آسمان کی طرف سر اٹھانے کے باوجود وہ پارس کو نہ دیکھ سکا۔ پارس نے یکبارگی چھت کی بلندی سے اس پر چھلانگ لگائی۔ علی تیمور پر آتے ہی ریوالور والے ہاتھ کو پکڑا تاکہ بے تکی فائرنگ سے زرینہ کو نقصان نہ پہنچے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر زمین پر گر پڑے تھے۔ پارس نے چیخ کر کہا، زرینہ فوراً یہاں سے بھاگو، پہاڑی کے نیچے اپنے پاپا کے پاس جاؤ، ورنہ ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوگی۔ وہ بھاگتی چلی گئی۔ اسے پہاڑی سے اترتا دیکھ کر سلمان رازی خوشی سے کھل گیا۔ اپنے مسلح وفاداروں کے ساتھ تیزی سے پہاڑی پر چڑھنے لگا، چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہیلی کاپٹر کو اترنے نہ دو، اس پر فائرنگ کرو۔ دوسری طرف دونوں بھائی الجھے ہوئے تھے، دونوں کی گرفت ریوالور پر تھی۔ وہ پتھریلی زمین پر ادھر سے ادھر لڑک رہے تھے۔ دونوں کے داؤ پیچ ایک دوسرے کے خلاف ناکام ہو رہے تھے، کیونکہ ایک کا داؤ دوسرے کو معلوم تھا۔ واٹس اور روکی نے کسی بھائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ہتھیار چھیننے کے تمام ہتھ کنڈے دونوں کو معلوم تھے، اس لیے کوئی کسی سے ریوالور چھین نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑتے لڑتے اٹھ گئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف زور لگا رہے تھے۔ اسی جد و جہد میں 2 بار ریوالور سے گولیاں چل چکی تھیں، ان میں سے کوئی بھی زخمی یا ہلاک ہو سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر قریب آ گیا تھا، اس میں سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ اب کاٹیج کے سامنے والے حصے سے سلمان رازی کے وفادار ہیلی کاپٹر پر جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ آثار تو یہی تھے کہ سپر ماسٹر کو شکست کھانی پڑے گی۔ اس کا ایک خیال خانی کرنے والا ماسٹر زیرو بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ زرینہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی تھی۔
علی تیمور اپنے بھائی پارس سے الجھا ہوا تھا۔ دونوں کی جسمانی قوت سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی پر غالب نہیں آ سکے گا۔ پارس غالب نہ آئے تب بھی اس کی جیت تھی، کیونکہ اس نے علی تیمور کو الجھا رکھا تھا۔ لیکن پھر بازی پلٹتی ہوئی نظر آئی۔ سپر ماسٹر کا دوسرا ہیلی کاپٹر آ گیا تھا اور اس میں سے مسلح افراد ہینڈ گرنیڈ پھینک رہے تھے۔ دھماکوں کی زوردار آواز میں سلمان رازی کے وفاداروں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ زخمی ہو کر یا لاشوں کی صورت میں پہاڑی پر سے لڑکتے ہوئے نیچے جا رہے تھے۔ ادھر دونوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف زور لگاتے ہوئے کاٹیج کے بند دروازے سے ٹکرا گئے اور دروازہ توڑتے ہوئے اندر گھس گئے تھے۔ سپر ماسٹر نے علی تیمور سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے؟ پارس بھی مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ ہمارے الگ ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں ریوالور چھوڑ دوں۔ یہ غلطی نہ کرنا، ریوالور سے کسی طرح اسے زخمی کرنے کی کوشش کرو، میں اس کے دماغ میں پہنچ کر زلزلہ پیدا کر دوں گا۔ ہم دونوں میں سے کوئی کسی کو زخمی نہیں کر سکے گا۔ ہمارا پلڑا برابر ہے، ہم ایک دوسرے کی چال کو خوب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے الجھائے رکھو۔ ہیلی کاپٹر سے ہمارا ایک آدمی آ کر پارس کو زخمی کرے گا۔ میں تم دونوں بھائیوں کو زندہ چاہتا ہوں، انتظار کرو۔ سپر ماسٹر تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا۔ پہاڑی پر آنے والے سلمان رازی کے وفادار دھماکوں سے بچنے کے لیے پھر نیچے اتر گئے تھے۔ بلندی پر کاٹیج کے اندر صرف 2 بھائی رہ گئے تھے جو تھکا دینے والی جنگ لڑ رہے تھے اور تھکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسے ہی وقت اچانک رسونتی پہنچ گئی۔ اس نے بیٹے کے دماغ میں آ کر اسے لڑتے ہوئے دیکھا، پھر پریشان ہو کر بولی، میرے بچے، میرے لال، تم کس سے لڑ رہے ہو؟ ماما، یہ پارس میرا دشمن بن گیا ہے۔ میں ایک دشمن کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب ایک ہیلی کاپٹر میں فرار ہونے والا ہوں، لیکن یہ میرے دشمن کی حمایت میں مجھ سے لڑ رہا ہے۔ رسونتی نے دانت پیس کر کہا، میں جانتی تھی یہ آستین کا سانپ ہے، ایک دن میرے بچے کو نقصان پہنچائے گا۔ اچھا ہوا میں وقت پر آ گئی، ابھی اسے دشمنی کی سزا دیتی ہوں۔ وہ بیٹے کے دماغ سے نکلی، پھر خیال خانی کی پرواز کرتی ہوئی پارس کے دماغ میں پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے سانس روک لی۔ وہ واپس بیٹے کے پاس آ کر بولی، کم بخت سانس روک لیتا ہے، ماما بار بار اس کے پاس جائیں، وہ بار بار سانس روکنے کی مصیبت میں ذرا کمزور پڑ جائے گا، پھر میں اس سے ریوالور چھین لوں گا۔ نہیں بیٹے، ایسے میں ریوالور چل پڑے گا، خدا نخواستہ تمہیں گولی لگ سکتی ہے۔ اس سے کہو میں کہہ رہی ہوں، اس کے پاپا سخت بیمار ہیں، میں اس کے پاس پاپا کا ایک پیغام لے کر آئی ہوں، اس پر عمل کرنے سے دونوں بھائیوں کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ علی تیمور نے کہا، پارس میں تم سے کم نہیں ہوں، تمام دن اور رات لڑ سکتا ہوں، لیکن ماما آ کر کہہ رہی ہیں کہ پاپا سخت بیمار ہیں، انہیں ہماری لڑائی کا علم ہو گیا ہے۔ انہوں نے ماما کے ذریعے ایک مشورہ دیا ہے جس پر عمل کرنے سے یہ لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ پارس نے کہا، میرا خیال درست نکلا، میں سمجھ رہا تھا وہ اچانک بیمار پڑ گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے ماما کے ذریعے کوئی مشورہ نہیں دیا ہے۔ کیا ماما جھوٹ کہہ رہی ہیں؟ میں اپنی ماں کو جھوٹی کہنے کی جرت اور گستاخی نہیں کر سکتا۔ تمہارے دماغ میں سپر ماسٹر بول رہا ہے، وہ نہیں جانتا پاپا نے میرے دماغ میں کیسی گرہ باندھی ہے۔ میرے اندر ماما بھی نہیں آ سکتی، اور یہ بات ماما کو معلوم ہے۔ رسونتی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے غصے میں پھر پارس کے دماغ پر دستک دی۔ وہ مجبور تھا، بے احتیاط سانس روک لیتا تھا۔ وہ بار بار اس کے دماغ میں جانے کی کوشش کرنے لگی۔ پارس پر اب 2 طرفہ حملے ہو رہے تھے۔ ایک طرف وہ علی تیمور کے خلاف جسمانی قوت کا مظاہرہ کر رہا تھا، دوسری طرف بار بار سانس روک رہا تھا۔ وہ 15 منٹ تک مسلسل سانس روک سکتا تھا، اور رسونتی تھی کہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ آخر بیچارہ کمزور پڑنے لگا۔ پھر اچانک فیصلہ ہو گیا۔ ایک بھائی کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا ہو گیا تھا، ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا تھا اور دوسرے بھائی نے اسے نشانے پر رکھ لیا تھا۔ کاٹیج کے باہر ایک ہیلی کاپٹر اتر رہا تھا۔ وہ پارس کے چیلنج کے مطابق خالی جانے والا تھا، یا تباہ ہونے والا تھا، یا علی تیمور کے عزم کے مطابق دونوں بھائی اس میں جانے والے تھے۔ فیصلہ ابھی باقی تھا۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ یہ ایک صدیوں پرانی کہاوت ہے، لیکن آج بھی یہ کہاوت دہرائی جاتی ہے۔ آج بھی لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، پھر اچانک ہی خود اس میں گر پڑتے ہیں۔ رسونتی چیخ رہی تھی، ممتا سے بے حال ہو کر تڑپ رہی تھی، کیونکہ زلزلہ پارس کے دماغ میں نہیں، علی تیمور کے دماغ میں آیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر ڈگمگا رہا تھا۔ رسونتی اس کے اندر آ کر رو رو کر پوچھ رہی تھی، ماں کی جان، میرے لال،
یہ کون تمہیں دماغی اذیت پہنچا رہا ہے؟ دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ وہ تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ماں کو جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ ویسے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ایسا کس نے کیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا تھا۔ پارس اسے چند لمحوں تک نشانے پر رکھ کر سوچتا رہا، پھر یک بارگی خوشی سے ہاتھ اٹھا کر بولا، پاپا زندہ باد۔ تھینک یو پاپا۔ تھوڑی دیر میرے بھائی کو اور سنبھال لیں، میں دشمنوں سے نمٹ رہا ہوں۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، تم جاؤ، میں ان ماں بیٹے سے نمٹ لوں گا۔ وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا جہاں ماسٹر زیرو بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ پاس ہی منی مشین گن رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مشین گن کو اٹھاتے ہوئے کہا، پاپا بھائی کو اگلے کاٹیج کے دروازے سے نکال کر پہاڑی کے نیچے لے جائیں، میں آ رہا ہوں۔ کاٹیج کے پچھلے دروازے کے باہر دور تک کھلی جگہ تھی، وہاں ہیلی کاپٹر اتر رہا تھا۔ سپر ماسٹر کا وہ ہیلی کاپٹر ماسٹر زیرو اور دونوں بھائیوں کو لے جانے آیا تھا۔ چند لمحے پہلے تک بازی سپر ماسٹر کے ہاتھ میں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے دوران یوں الجھ گئے تھے کہ کوئی کسی سے نجات نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں ہیلی کاپٹر سے آنے والے ان بھائیوں کو گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ بآسانی لے جا سکتے تھے۔ اب بھی پارس وہاں تنہا تھا اور ہیلی کاپٹر سے پتہ نہیں کتنے ہی مسلح دشمن وارد ہونے والے تھے۔ اب اسے جو بھی کرنا تھا طوفانی رفتار سے کرنا تھا۔ میں علی تیمور کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے کاٹیج کے اگلے دروازے سے باہر لے آیا تھا۔ ابھی اس پر دشمنوں کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ رسونتی نے روتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے میرے بیٹے کو دماغی اذیت پہنچائی ہے؟ میں نے ناگواری سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں تمہیں اس سے زیادہ اذیت پہنچانے والا ہوں۔ اس نے غصے سے پوچھا، میرا اور میرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ کیا آپ پارس کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ دوسرا بیٹا دشمن نظر آ رہا ہے؟ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، اپنے بیٹے کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جماؤ۔ اس بات کا خاص خیال رکھو کہ کوئی اس کے دماغ میں ایک لفظ بولنے نہ پائے۔ دیکھو، میں نے اسے آدھی پہاڑی تک اتار دیا ہے، تم اسے نیچے لے جاؤ اور اس کے ذریعے سلمان رازی سے فرحات بن کر کہو، اپنے بیٹے کو اس کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ رہی ہو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میرا پارس کے پاس رہنا ضروری ہے۔ میں اسے ضروری ہدایات دے کر پارس کے پاس آ گیا۔ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ماسٹر زیرو کو ریوالور سے گولی مار چکا تھا۔ اب مشین گن اٹھائے کاٹیج کے اگلے دروازے سے نکل کر کچھ دور جانے کے بعد ہیلی کاپٹر میں آنے والوں سے نمٹنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک طرف دوڑتے ہوئے دیکھا، جو ہیلی کاپٹر وہاں اترنے والا تھا وہ واپس جانے کے لیے پھر بلند ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، دیر نہ کرو، وہ نکل جائیں گے۔ وہ رک گیا۔ مشین گن سنبھال کر اس نے ایک بار اپنے ٹارگٹ کو سر اٹھا کر دیکھا۔ دوسرے لمحے اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ سپر ماسٹر کو بازی ہارنے کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے ہیلی کاپٹر والوں کو واپس بلا رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی زبردست دھماکہ ہوا۔ زمین سے بلند ہونے والا ہیلی کاپٹر شعلوں میں گر گیا تھا۔ پارس مشین گن پھینک کر دوڑتا ہوا اور چھلانگے لگاتا ہوا پہاڑی سے اتر رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پرخچے اڑ رہے تھے، کتنے ہی جلتے ہوئے ٹکڑے اس کے آس پاس آ کر گر رہے تھے۔ سلمان رازی مرحبا مرحبا کہتا ہوا اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ ایک جلتا ہوا ٹکڑا سیدھا پارس پر آیا۔ اس سے پہلے ہی سلمان رازی اس سے لپٹ گیا۔ اس کے حلق سے کرہ نکلی۔ پارس نے اسے سنبھال کر نیچے اترتے ہوئے کہا، مسٹر رازی، یہ تم نے کیا حماقت کی؟ جوان، تم اسے حماقت کہتے ہو؟ ارے تم پر تو میں، میرا خاندان اور یہ پورا جزیرہ قربان ہے۔ خدا کی قسم، ایسی ذہانت اور دلیری کی مثال نہیں مل سکتی۔ تم نے تنہا سپر ماسٹر کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ پارس نے میری ہدایت کے مطابق پوچھا، میرا بھائی علی تیمور خیریت سے ہے؟ ہاں بے شک، ابھی اس کی زبان سے تمہارا باپ بول رہا تھا کہ وہ اپنی امانت ہمارے پاس چھوڑ رہا ہے، پھر وہ خیریت سے کیسے نہیں ہوگا؟ بائی دی وے، میں علی تیمور کی ذہنی حالت کو سمجھتا ہوں، بیچارہ تنویمی عمل کے زیر اثر ہے۔ تم اپنے باپ سے کہنا وہ برا نہ مانے، ہم اسے کڑی نگرانی میں رکھیں گے، ورنہ سپر ماسٹر بھی اس کے ذریعے کوئی شیطانی چال چلے گا۔ ابھی میرے پاپا مصروف ہیں، بہت جلد تم سے خود ہی گفتگو کریں گے۔ میں ادھر سے مطمئن ہو کر رسونتی کے پاس آ گیا، پھر کہا، جی چاہتا ہے تمہارے دماغ کی چولے ہلا کر رکھ دوں۔ تم نے صرف یہ دیکھا کہ پارس تمہارے علی تیمور سے لڑ رہا ہے اور تمہیں غصہ آ گیا۔ تم نے یہ سمجھنے کی زحمت نہیں کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا سحر زدہ ہے، بظاہر ہمارا فرما بردار ہے، لیکن اپنے عامل کے اشاروں پر چل رہا ہے، اور وہ عامل ہے سپر ماسٹر۔ ہاں، میں موجودہ حالات سے سمجھ رہی ہوں۔ تم پانی سر سے گزرنے کے بعد سمجھتی ہو۔ اگر میری دماغی توانائی بحال نہ ہوتی اور میں خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا پارس کے پاس نہ پہنچتا
تو تم علی تیمور کے ساتھ مل کر اسے مار ڈالتی۔ مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کیا واقعی تمہیں شرم بھی آتی ہے؟ کیا اس سے پہلے تم نے پارس سے دشمنی نہیں کی؟ کیا اس سے پہلے بھی تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی سزا دو یا تلافی کا موقع دو۔ میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں، آئندہ پارس اور علی تیمور کے درمیان کوئی فرق ڈالو گی یا کسی سے امتیازی سلوک کرو گی تو ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری ممتا دن رات انگاروں پر لوٹتی رہے گی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ صاف اور سیدھی بات سننا چاہتی ہو تو سنو۔ میں علی تیمور کو ہمیشہ کے لیے تم سے بہت دور بھیجوں گا اور اس کے دماغ پر ایسا عمل کروں گا کہ وہ تمہاری سوچ کی لہروں کو کبھی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دے گا۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اگر یہ چیلنج ہے تو مجھے ایسا نہ کرنے دو، میں ابھی یہی کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میں چیلنج نہیں کر رہی ہوں۔ میرے منہ سے بات پھسل گئی تھی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، دونوں بیٹوں کو ایک آنکھ سے دیکھوں گی، پارس کے لیے پسینے کی جگہ خون بہاؤں گی، کبھی اس کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھنے دوں گی۔ مجھے ایک بار یہ ثابت کرنے کا موقع دو کہ میں دونوں کے لیے ایک جیسی ماں ہوں۔ میں پارس کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ تم بہت اچھے ہو۔ میں علی تیمور کے پاس جاؤں؟ تم نے دیکھا ہے کہ علی تیمور محفوظ ہے، اس کے برعکس پارس خطرات سے کھیل رہا ہے۔ تمہاری ممتا نے اس کے لیے تڑپ کر یہ نہیں کہا کہ میں پارس بیٹے کے پاس جاؤں گی، اسے ماں کی ضرورت ہوگی۔ میں ابھی یہی کہنے والی تھی، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ سنو رسونتی، کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی اور تمہاری جیسی عورت کی فطرت کبھی نہیں بدلے گی۔ بہتر یہی ہے کہ پارس کی فکر نہ کرو۔ خدا نہ خواستہ اسے تم سے نقصان پہنچنے کا ذرا بھی اندیشہ ہوگا تو میں تم سے سمجھ لوں گا۔ جاؤ مرو اپنے بیٹے کے پاس۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ تھیلما مجھ سے ہسپتال میں ملنے آئی تھی۔ مجھے بستر پر بیٹھا دیکھ کر خوشی سے کہنے لگی، تھینکس گاڈ، تم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پچھلی رات تمہاری حالت بڑی تشویشناک تھی۔ میں کل سے ابھی تک جاگ رہی ہوں، رو رو کر خدا سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ وہ ہماری جان لے لے مگر تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، خدا تمہاری جان کیسے لے گا؟ ابھی تو تمہیں دوبارہ جوان ہونا ہے، زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہ بستر کے سرے پر بیٹھ گئی، میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی، اونیل، میرے دل کی بات خدا جانتا ہے، تم میرے دل و دماغ پر چھا گئے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لیلا کی طرح تم پر عاشق ہو گئی ہوں، ہاں مگر دل و جان سے تمہیں چاہتی ہوں، تمہاری عقیدت مند ہوں۔ میرے خلوص اور بے لوث محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اب میرے دل میں دولت کی ہوس اور جوانی کی تمنا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں اور رفتہ رفتہ انسان بنتی رہوں۔ میرا ماضی بہت شرمناک ہے، میں نے اپنے ایک بھتیجے پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، میرا علم وہ بات مجھ کو پہلے بتا دیتا ہے جو تمہاری زبان پر آنے والی ہوتی ہے۔ وہ ماضی میں ہونے والی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں نے ایک ذرا اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ دل و دماغ کی گہرائیوں سے مجھ سے متاثر ہو گئی تھی۔ میں دو وجوہ سے اس کی فیملی میں آیا تھا، ایک تو یہ کہ تنظیم والی فیملی میں رہ کر بآسانی تنظیم والے ملک پہنچ سکوں گا، وہاں مجھ پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ دوسرے یہ کہ تھیلما اور ٹام مورس وغیرہ نے اپنے بھتیجے ڈان مورس پر بے انتہا مظالم ڈھائے تھے، میں اس کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ لیکن تھیلما اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی، کہیں ڈان مورس مل جاتا تو ان غلطیوں کی تلافی کر سکتی تھی، وہ قابل معافی تھی۔ البتہ ٹام مورس ہنوز بے ایمان اور دولت کا لالچی تھا، میں کسی وقت اسے سزا دے سکتا تھا، لیکن اب تنظیم والے ملک جانا ضروری نہیں رہا تھا۔ پارس وہاں سے نکل کر ایک جزیرے میں پہنچ گیا تھا۔ میں ابھی وہاں کے حالات بیان کروں گا۔ سونیا اپنے ساتھ ماریا کو لے گئی تھی، اب صرف ایک نینسی رہ گئی تھی جو قانوناً میری بہو تھی، لیکن یہ مجھ سے زیادہ پارس کا ذاتی معاملہ تھا۔ مجھے آج کل میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اونیل مورس کے روپ میں موجود تنظیم والی فیملی کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں۔ ڈاکٹر میرا معائنہ کرنے کے لیے آیا۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات پیدا کی کہ مجھے چند گھنٹوں تک تنہا آرام کرنا چاہیے اور کسی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے تھیلما سے یہی بات کہہ دی۔ وہ کہنے لگی، واقعی تمہیں آنکھیں بند کر کے آرام کرنا چاہیے، میں شام کو 7 بجے آؤں گی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ میں آرام سے لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سپر ماسٹر کے پاس پہنچ گیا۔
یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی تھی کہ جو ٹیلی پیتھی جاننے والا سپر ماسٹر آہنی پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا، اس کے ایک منصوبے کی ناکامی نے مجھے اس کے دماغ تک پہنچا دیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ وہ علی تیمور کو تنویمی عمل کے ذریعے ہمیشہ اپنا معمول بنا کر رکھے گا۔ پارس کو جب جزیرے میں پہنچایا جائے گا تو سلمان رازی اس پر تنویمی عمل کرے گا۔ اس طرح میرے دوسرے بیٹے کو بھی دماغی طور پر اپنے قبضے میں رکھے گا۔ اس کے بعد مجھے اطلاع دے گا کہ میرے دونوں بیٹے اس کی قید سے فرار ہو گئے ہیں۔ اس کے منصوبے کے مطابق جب میں دونوں سے دماغی رابطہ قائم کرتا تو وہ سعادت مند بچوں کی طرح میری ہر بات کا جواب دیتے، لیکن یہ کبھی نہ بتاتے کہ وہ ایک جزیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بڑی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ علی تیمور کے دماغ پر حکومت کرنے لگا تھا۔ پارس کو بھی کسی رکاوٹ کے بغیر جزیرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے سلمان رازی پر بڑا اعتماد تھا کیونکہ وہ اس کی حکومت کا پرانا وفادار تھا۔ اس کی حکومت نے اس کی خدمات سے خوش ہو کر اسے وہ جزیرہ انعام کے طور پر دیا تھا۔ سلمان رازی اس کے منصوبے کے مطابق جزیرے میں دہشت گرد تیار کرتا تھا اور انہیں تخریب کاری کے لیے بھیجتا رہتا تھا۔ یعنی وہ اتنا وفادار تھا کہ اس پر اعتماد کر کے میرے دونوں بیٹوں کو اس کے پاس جزیرے میں بھیجا گیا تھا۔ اعتماد اس لیے بھی تھا کہ وہ انہیں اپنا داماد بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اتنے گہرے رشتے کے بعد وہ انہیں جزیرے سے کبھی نکلنے نہ دیتا، لیکن بات یہیں سے بگڑ گئی۔ سپر ماسٹر یہ نہیں جانتا تھا کہ دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا ماسٹر زیرو یاسمینا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جہاں سے بات بگڑنے لگی وہیں سے ذکر کرتا ہوں۔ ماسٹر زیرو نے جب دیکھا کہ پارس اور یاسمینا ایک دوسرے میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پارس کا ذہنی توازن بگاڑ دے گا۔ جب سلمان رازی پارس پر تنویمی عمل کرنے لگا تو وہ چپکے سے اس کے دماغ میں آیا۔ خیال تھا کہ تنویمی عمل کی وجہ سے پہلے ہی اس کا دماغ کمزور ہوگا، وہ خیال خانی کے ذریعے پوری طرح اس پر قبضہ جمائے گا، پھر رفتہ رفتہ اسے پاگل بنا دے گا۔ لیکن پارس نے اسے دماغ میں محسوس کر دیا تھا۔ سلمان رازی سے کہہ دیا تھا اس کا تنویمی عمل کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ کوئی اس کے دماغ میں آ رہا ہے۔ بھید کھلنے پر ماسٹر زیرو نے کہا، مسٹر رازی، میں پارس کا ذہنی توازن بگاڑنا چاہتا ہوں۔ اس کا ہوش مند رہنا ہم سب کے لیے خطرناک ہوگا۔ سلمان رازی نے کہا، میں خطرات سے کھیلنے کا عادی ہوں، اسی لیے فرحات کے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس رکھنے کا خطرہ مول لے چکا ہوں، لیکن تم پارس کو داماد نہیں بناؤ گے کیونکہ میں یاسمینا کو چاہتا ہوں۔ بکواس مت کرو۔ یاسمینا کا نام زبان پر لانے سے پہلے سوچو کہ کس سے بات کر رہے ہو۔ تمہیں سوچنا اور خوش ہونا چاہیے کہ سپر ماسٹر کا رائٹ ہینڈ تمہاری بیٹی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ چلو اسے داماد بنانا چاہتے ہو، کوئی بات نہیں، بعد میں بنا لینا، پہلے اسے 1-2 رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دو۔ یہ ایسی بات تھی جسے سنتے ہی سلمان رازی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کا دماغ پھٹ پڑا، برسوں کی وفاداری ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس نے گرجتے ہوئے کہا، ذلیل کتے، اب ایک لفظ نہ کہنا۔ اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو سپر ماسٹر کو فوراً میرے دماغ میں بھیج دے۔ سپر ماسٹر کے آنے میں کچھ دیر ہوئی۔ اتنی دیر میں سلمان رازی نے پورے جزیرے کی ناکہ بندی کرا دی تاکہ ماسٹر زیرو فرار ہونے نہ پائے۔ دراصل سپر ماسٹر نے سمجھ لیا تھا کھیل بگڑ رہا ہے، سلمان رازی کی بیٹی کو گالی پڑی ہے، اس کا غصہ آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اسے ٹھنڈا کرنے سے پہلے اس جزیرے سے ماسٹر زیرو اور دونوں پارس کو نکالنا ہوگا۔ انہیں وہاں سے نکالنے کے تمام انتظامات کرنے کے بعد اس نے سلمان رازی سے کہا، تم افریقی مسلمانوں میں یہی ایک خرابی ہے، تم لوگ بہت گرم مزاج ہوتے ہو، ذرا سی بات پر تمہیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ گرج کر کہنے لگا، اگر یہ ذرا سی بات ہے تو اپنی بیٹی 1 رات کے لیے ماسٹر زیرو کے پاس بھیج دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے غصہ نہیں آئے گا، اس لیے غصہ نہیں آئے گا کہ تمہاری سوسائٹی میں بیٹیاں راتوں کو گھر سے باہر رہتی ہیں، تمہارے ہاں ان کی 1 رات کا حساب نہیں ہوتا۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، کوئی ہماری بیٹی کا نام زبان پر لائے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ ماسٹر زیرو نے جیسی بات کہہ دی ہے اس کے بعد وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ مسٹر رازی، تم اور ماسٹر زیرو دونوں ہی میرے لیے اہم ہو، میں تم میں سے کسی کا جانی نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے سیدھے سادے انداز میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگا اور تمہیں غصہ آ گیا؟ اگر یہ غصے کی بات ہے تو اسے جزیرے سے باہر نکال دو، آئندہ وہ تم سے رابطہ قائم نہیں کرے گا۔ وہ دونوں پارس کو لے کر میرے پاس آ جائے گا۔ ماسٹر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری دونوں بیٹیاں ذہنی طور پر دونوں پارس سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ فرحات کے بیٹے محض تمہاری رشتہ داری کے لیے اغوا نہیں کیے گئے ہیں۔ عقل کی بات کرو، یہ دونوں ایسی جگہ رکھے جائیں گے
جہاں میں اور ماسٹر زیرو انہیں اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ چونکہ تم ماسٹر زیرو کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اب دونوں پارس کی جگہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ نہیں ماسٹر، دونوں پارس میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ فرات کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ تم ماسٹر زیرو سے دوستی نبھانے کی خاطر اتنے اہم معاملے میں تبدیلی نہ کرو۔ میں دونوں کو جزیرے میں رکھ کر تنہا ان پر توجہ نہیں دے سکتا، میری دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ ایسے وقت ماسٹر زیرو ہی ان کی نگرانی کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے دوسرے انتظامات کر لیے ہیں۔ میرا ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہنچنے والا ہے۔ میری اجازت کے بغیر کوئی ہیلی کاپٹر جزیرے میں نہیں اترے گا۔ اس طرح دونوں میں ٹھن گئی۔ سپر ماسٹر کو سلمان رازی سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ ایسے وفادار کتوں کو غداری کرنے پر آسانی سے ٹھکانے لگا دیتا تھا۔ اسے خطرہ میری طرف سے تھا۔ اس نے پچھلی شام سے ہر اس ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا جہاں میری موجودگی کی توقع تھی۔ چونکہ میں خیال خانی کے ذریعے اپنے بیٹے کی خبر نہیں لے رہا تھا، اس لیے خیال پیدا ہوا کہ میں بیمار ہوں، دماغی طور پر کمزور ہوں۔ اس کے جاسوس مجھے ہسپتالوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر معلوم ہو گیا کہ میں استنبول کے ایک ہسپتال میں ہوں۔ ایسے وقت سپر ماسٹر سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے راستے کا سب سے بڑا پتھر آپ ہی آپ ہٹ گیا تھا۔ وہ میری دماغی کمزوری سے بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن بیمار شیر کی بھی دہشت ہوتی ہے۔ وہ ابھی براہ راست مجھے چھیڑ کر کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے دونوں پارس کو ایک محفوظ مقام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے وقتی طور پر مجھے نظر انداز کیا۔ اس کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں خیال خانی کے ذریعے اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ وہ جزیرے میں مصروف ہو گیا۔ ایسے وقت اس کی بھی ایک کمزوری تھی۔ اتفاق سے وہ کچھ بیمار تھا۔ خیال خانی کر سکتا تھا، لیکن چند سیکنڈ سے زیادہ سانس روک نہیں سکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جلد سے جلد دونوں پارس کو جزیرے سے نکالنے کے بعد آرام کرے گا اور اپنا باقاعدہ علاج کرائے گا، لیکن وہاں تنہا پارس اس کے لیے مصیبت بن گیا۔ وہ ماسٹر زیرو کو بے ہوش کرنے کے بعد علی تیمور کا راستہ روک رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ ایسے وقت میں نے دماغی توانائی محسوس کی۔ سب سے پہلے بیٹے کی خبر لینے کے لیے خیال خانی کی پرواز کی۔ اس کے پاس پہنچ کر معلوم ہوا کہ علی تیمور سپر ماسٹر کا معمول بنا ہوا ہے اور اپنے بڑے بھائی سے لڑ رہا ہے۔ میں علی تیمور کے پاس آ کر اس کی ذہنی حالت کا اندازہ کرنے لگا۔ اس وقت سپر ماسٹر جھنجلا کر اس سے کہہ رہا تھا، کیا تم پارس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے؟ وہ فکر مند تھا۔ جزیرے میں وقت ضائع کیے بغیر میرے دونوں بیٹوں کو وہاں سے نکال لینا چاہتا تھا۔ ایسے ہی وقت رسونتی اپنے بیٹے کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ مجھے تقدیر نے سپر ماسٹر کی آواز سناتی تھی۔ میں نے اس کا لب و لہجہ اچھی طرح یاد کر لیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں پہنچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ جب موقع ملا تو وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ یہ تقدیر کے تماشے ہیں کہ 1 گھنٹے پہلے میں بستر پر تھا اور اب تقدیر نے اسے لا کر بستر پر پٹخ دیا تھا۔ لوگ بیماری سے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اس فکر سے مرا جا رہا تھا کہ کہیں میں نے علی تیمور کے دماغ میں آ کر اس کی آواز نہ سن لی ہو۔ وہ ہر لمحے اپنے دماغ میں میری آمد کا منتظر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر لے گا۔ میں نے اس خام خیالی میں اسے مبتلا رکھا اور چپکے اہم معلومات حاصل کرنے لگا۔ اس کا نام راجر ہلٹن تھا۔ مینہٹن کے ایک شاندار بنگلے میں رہتا تھا۔ بنگلے میں خفیہ ٹیلی فون تھا جس کے ذریعے حکومت کے اہم افراد سے رابطہ قائم کرتا تھا یا کمپیوٹر کے ذریعے گفتگو کرتا تھا۔ ایمرجنسی کال پر ایک فوجی ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے آیا تھا۔ اس کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد دوائیں دے کر چلا گیا تھا۔ اس کے صحت یاب ہونے تک 2 فوجی افسروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ میں نے اس کے دماغ سے ایسے چند اہم افسران کے نام معلوم کیے جو ٹرانسفارمر مشین اور اس کے نقشے کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں جلد از جلد وہاں تک پہنچ کر انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ کر دوں۔ میں نے ان افسران کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر معلوم کیے۔ ان میں سے کوئی یوگا کا ماہر نہیں تھا۔ وہ سب عمر رسیدہ ریٹائرڈ فوجی افسر تھے اور سب بہت ریزرو رہتے تھے۔ اچھی خاصی زندگی گزارنے کے بعد اب دنیاوی عیش و عشرت کے خواہش مند نہیں رہے تھے۔ کسی کلب وغیرہ میں نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے جوانی میں شادی نہیں کی تھی، اس لیے بڑھاپے میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ زیر زمین خفیہ اڈے کے انچارج تھے۔ ایک زیر زمین اڈے میں ٹرانسفارمر مشین رکھی ہوئی تھی۔ دوسرے خفیہ اڈے میں مشین کا نقشہ اور بلو پرنٹ رکھے ہوئے تھے۔ تیسرا خفیہ اڈا ایک چھوٹا سا ورک شاپ تھا جہاں آج کل ایک اور نئی ٹرانسفارمر مشین تیار ہو رہی تھی۔ قدرت کو جب منظور ہوتا ہے تو بندوں کی آزمائش کے لیے
درجنوں شیطان پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب نامنظور ہوتا ہے تو ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے کئی ٹرانسفارمر مشینیں بنائیں، کئی شیطان پیدا کیے۔ آج ایک مشین کی موجودگی میں احتیاطاً دوسری مشین تیار کی جا رہی تھی۔ ایسے میں قدرت نے مجھے ان خفیہ اڈوں کے انچارج تک پہنچا دیا تھا۔ میں اس انچارج افسر کو کسی وقت بھی وہاں پہنچا کر ان تمام نقشوں کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ میری اسی جلد بازی سے دوسرے اڈے کے انچارج افسران ہوشیار ہو جاتے۔ میں نے بڑے صبر و تحمل سے مناسب وقت کا انتظار کیا۔ باقی دو افسران کے دماغوں میں پہنچ کر ان کے خفیہ اڈوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرتا رہا۔ آخری معلومات کے مطابق نئی مشین تیار ہو چکی تھی۔ اسے آزمانے کے لیے ایک مرد اور ایک بہت ہی ذہین لڑکی کو اس میں سے گزارا گیا تھا۔ اب اس میں ایک نیا تجربہ کیا جا رہا تھا۔ مشین میں ایک نئی تبدیلی کی جا رہی تھی۔ اگر اس میں کامیابی ہوتی تو اس مشین سے گزرنے والا اپنی پچھلی زندگی بالکل بھول جاتا۔ جس کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرتا، اسی کی شخصیت بھی اختیار کر لیتا۔ یہ تجربہ دوسرے دن صبح ہونے والا تھا اور وہ تینوں افسر وہاں جانے والے تھے۔ میرے لیے ان تینوں اڈوں کی تباہی بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی، کیونکہ ان مختلف 3 زیر زمین اڈوں کے اوپر جو عمارتیں تھیں، وہاں مسلح فوجیوں کا پہرا ہوتا تھا۔ وہ تینوں انچارج افسران پوری طرح تلاشی دینے کے بعد عمارتوں کے تہہ خانوں میں جاتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایسا سامان نہیں لے جا سکتے تھے جس کے ذریعے مشینوں کو تباہ کیا جا سکتا۔ تہہ خانوں کے دروازے مخصوص نمبروں سے کھلتے تھے، اور وہ نمبر صرف وہی تینوں افسر جانتے تھے۔ ان مشینوں کو اور ان کے نقشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر میں آسان سمجھ کر ان کی تباہی پر تل جاتا اور اس کے بعد ایک مشین یا ایک نقشہ کسی طرح تباہ ہونے یا جلنے سے رہ جاتا، تو پھر وہی ٹرانسفارمر مشین کا چکر چلنے لگتا اور اس کی حفاظت کرنے والے پہلے سے زیادہ محتاط ہو جاتے۔ میں دوسرے دن کچھ نہ کر سکا۔ ان تینوں کے پاس باری باری جاتا رہا، ان کے ذریعے ان فوجی افسران کے دماغوں میں جگہ بناتا رہا جو ان تہہ خانوں کے اوپر والی عمارتوں میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ اس بار میں نے رسونتی اور آرمر کے علاوہ ڈینی دانیال کو بھی ساتھ رکھا۔ ہم 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے تقریباً 30 افسران اور اہم فوجی جوانوں کے دماغوں میں جگہ بنا لی۔ اس روز ان کی طرف سے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے جو نیا تجربہ کیا گیا وہ ناکام رہا، یعنی مشین کے ذریعے صرف 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ ہوا تھا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا اب کسی تیسرے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ آدھی رات کے بعد ہر خفیہ اڈے پر صرف 2 افسر چند فوجی جوانوں کے ساتھ پہرا دیتے تھے۔ ہم چاروں نے پہلے نقشے والے تہہ خانے پر حملہ کیا، وہاں کے افسروں اور جوانوں کے دماغوں کو اپنے قابو میں کیا۔ 2 افسران کو تہہ خانے میں پہنچایا۔ دروازہ کھولنے کے مخصوص نمبر ہمیں یاد تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر اصل نقشہ اور اس کے تمام بلو پرنٹس وغیرہ کو ایک جگہ جمع کیا، پھر ان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ جب تک وہ تمام نقشے جل کر راکھ نہیں ہوئے وہ وہاں کھڑے رہے۔ پھر تہہ خانے سے باہر آ کر انہوں نے مخصوص نمبروں سے دروازے کو بند کیا۔ اس کے بعد اپنی ڈیوٹی کی جگہ پہنچے تو ہم نے ان کے دماغوں کو آزاد کر دیا۔ ایسا کرنے سے انہیں کسی خاص بات کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ تہہ خانے میں جانے سے پہلے پی رہے تھے، خاصے نشے میں تھے۔ وہاں سے واپس آئے تب بھی نشے میں تھے۔ ہم نے بڑی فراخ دلی سے انہیں تہہ خانے میں پیتے رہنے کا موقع دیا تھا۔ باقی 2 تہہ خانوں کے لیے خاص بارودی دھماکوں کے انتظامات کیے گئے تھے۔ پہلا مرحلہ خاموشی سے طے ہو گیا تھا، دوسرے 2 مرحلے خاصے ہنگامہ خیز تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے تہہ خانے میں دھماکے ہوں تو تیسرے تہہ خانے والے ہوشیار ہو جائیں۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے ہم نے دونوں جگہ دھماکوں کا ایک ہی وقت مقرر کیا۔ ایک تہہ خانے میں جو افسران گئے ان کے دماغوں پر میں نے اور آرمر نے قبضہ جمایا۔ دوسرے تہہ خانے میں جانے والے افسروں کے ساتھ رسونتی اور ڈینی دانیال لگے ہوئے تھے۔ دونوں جگہ ایک ایک ٹرانسفارمر مشین تھی۔ ان افسروں نے مشین کے اہم اور پیچیدہ پرزوں کو کھول کر بڑے سے بیگ میں ڈال دیا۔ دونوں مشینوں کو بالکل ناکارہ بنا دیا۔ پھر ان مشینوں کے اندر اور باہر 4 بھاری قوت کے ٹائم بام لگا دیے۔ اس کے بعد تہہ خانوں سے باہر آ کر عمارت سے باہر نکلے۔ ڈیوٹی پر حاضر رہنے والے جوان انہیں سلام کر رہے تھے اور وہ سر ہلا ہلا کر جواب دیتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے گاڑیاں آگے بڑھا دیں۔ بہت دور جا کر وہ ہماری مرضی کے مطابق مختلف گٹر کے نزدیک رکتے گئے اور ان کے ڈھکن اٹھا کر تھوڑے تھوڑے پرزے بیگ سے نکال کر گٹر کی گہرائی میں پھینکتے گئے۔ یہ عمل دیر تک جاری رہا۔ جب تمام پرزے پھینک دیے گئے، بیگ خالی ہو گئے، تو وہ اپنی ڈیوٹی کی جگہ واپس جانے لگے۔ دونوں تہہ خانوں میں 4 بام رکھے گئے تھے۔
उन आठों की ब्लास्टिंग का एक ही वक्त मुकर्रर था। जब वो वक्त आया तो जैसे क़यामत आ गई। रात के वक्त उन धमाकों ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। हमने अफसरों के दिमागों को आज़ाद कर दिया। अब उनके दिमागों को हिलाने के लिए वो धमाके काफ़ी थे। रसवंती, आर्मर और दानियाल मेरे दिमाग में आकर बेहद खुशी का इजहार कर रहे थे। मैंने कहा, वाकई आज सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए खुशी का मौका है। हमने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया है कि हमारी इस दुनिया में अब कोई ट्रांसफार्मर मशीन नहीं रही है और न ही कोई नक्शा किसी भूले भटके किरदार के पास रह गया है। उन मशीनों के जो माहिरीन थे वो उन्हीं इमारतों में रहते थे। बम के धमाकों ने उन्हें भी नाबूद कर दिया होगा। हम चारों ने थोड़ी देर बाद ख्यालखानी की परवास की। मशीन के जितने मैकेनिक और माहिरीन थे उनमें से किसी का दिमाग हमारी सोच की लहरों को कबूल करने के लिए जिंदा नहीं रहा था। दानियाल ने कहा, फराज साहब, मैं समझता हूँ यह आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा है। इसके बाद आप कोई और ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकेंगे। रसवंती ने पूछा, अच्छा, वो भला क्यों? इसलिए कि आजकल दोनों बेटों ने बाप को छुट्टी दे रखी है। इस पर सब कहकहे लगाने लगे। आर्मर ने कहा, इतनी मेहनत के बावजूद अभी सुपर मास्टर और 2 नए ख्यालखानी करने वाले रह गए हैं। वो दोनों जब तक गुमनाम रहेंगे खुश नसीब रहेंगे। जिस दिन हमारे सामने आएंगे आनजहानी कहलाने लगेंगे। रह गया सुपर मास्टर, उससे अभी निमट लेता हूँ। मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वो सांस रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने हल्का सा झटका पहुंचाया तो वो खड़े खड़े गिर पड़ा। फर्श पर तड़पते हुए चीखने लगा। ड्यूटी देने वाला फौजी अफसर 2 मुसल्ला जवानों के साथ दौड़ता हुआ आया। फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोला, क्या बात है सर? उसने मेरी मर्जी के मुताबिक लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, मुझे फरहाद हो गया है। क्या? अफसर ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया है? क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? उस खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है और जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती? उसे कैंसर कहते हैं? नहीं, उसे फरहाद कहते हैं। क्या मिस्टर फरहाद तुम्हारे दिमाग में है? अगर हैं तो तुम उनका क्या बिगाड़ लोगे? क्या ऐसा कोई है जो मुझे फरहाद के इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रख सके? अफसर ने कहा, मैं मिस्टर फरहाद से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारी आला हुक्काम से राब्ता कायम करें। हमारे हुक्काम उनसे अहम मामला तय करना चाहते हैं। सुपर मास्टर रॉजर हिल्टन ने कहा, जब मैंने फरहाद के बेटे अली तैमूर को अपना मामूल बनाया और पारस को अगवा कराया तब हमारे हुक्काम को फरहाद याद क्यों ना आया? अब उसे क्या पड़ी है कि वो हमारे हुक्काम से गुफ्तगू करे? अफसर ने कहा, मिस्टर रॉजर, अब तुम सुपर मास्टर नहीं रहे। तुम खामोश रहो, मुझे मिस्टर फरहाद से बातें करने दो। रॉजर ने कहा, मैं टेलीपैथी जानता हूं। जब तक मेरा वजूद खत्म नहीं होगा फरहाद किसी से बात नहीं करेगा, लिहाजा मैं जा रहा हूं। ये लो। उसने सांस रोक ली। दूसरे लफ्जों में मैंने उसे सांस लेने नहीं दिया। वो तड़पता रहा और मैं सोच के जरिए कहता रहा, तुमने अपनी सियासी चालों को कामयाब बनाने के लिए जितने बेगुनाहों को कत्ल किया या कराया, उन तमाम बेमौत मरने वालों को याद करो। खुदा न खास्ता मैं या मेरे बच्चे कमज़ोर होते तो तुम उन्हें किस तरह अजियतें देकर मारते। ये मैं जानता हूं। तुम्हारे जैसे शैतान काबिल मुआफ़ी नहीं होते। उसका दम निकल गया और दीदे फैल गए। मैंने अफसर के दिमाग में आकर कहा, अपने आला हुक्काम से कहना मेरा हिसाब बराबर हो गया। आइंदा कोई नया हिसाब शुरू होगा तो मैं उनसे गुफ्तगू करने आऊँगा। दैट्स ऑल।